बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर खुश आमदेद आपको जरगा में। आज का जरगा हम आपके सामने ला रहे हैं बर्मिंघम से, और हमारे साथ मौजूद हैं मलाला यूसुफज़ई, उनके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई, उनकी वालदा तुरपकई और अतल यूसुफज़ई। ये जो किताब के बारे में ज़्यादा वहाँ से एतराज़ात उठे। नंबर 1 यानी एतराज़ का मजमूआ ये है कि जी इस हादसे के अपॉर्चुनिटी में बदल जाने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट के लिए अपने आप को और मलाला को काबिल कबूल बनाना चाहते हैं, इसलिए आपने क्रिस्टियाना के साथ मिल के इनकी किताब इनसे लिखवाई, और या उसमें बाज़ कंटेंट्स पे भी जो एतराज़ात हुए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, दो चीज़ें हैं। एक तो मेरा ये ख्याल है कि ये लोगों का गलत तस्वर है कि वेस्ट में वो बंदा मकबूल होता है जो कि उनके ख्याल में वेस्ट के किसी एजेंडे के लिए काम करता हूँ। वेस्ट में को जहाँ तक मैंने देखा है, अमेरिका को या यहाँ इन ममालिक को, यहाँ पर वो बंदा ज़्यादा मकबूल होता है जो अपनी मर्ज़ी के लिए और सच्चाई के साथ काम करता है। ये यहाँ पर किसी पिट्टू की इज़्ज़त नहीं की जाती, किसी ऐसे बंदे की जो दूसरों का आलाइकार हो उसकी इज़्ज़त नहीं की जाती। यहाँ सच्चे लोगों की इज़्ज़त की जाती है। ये बात एक है। दूसरी बात ये है कि आपने क्या पूछा कि किताब में? हाँ, किताब के बाद कंटेंट्स पे वो हमारे सामने दो बातें थी। ठीक है, किताब के साथ एक को अतर भी है जो कि क्रिस्टीना लैम है, और क्रिस्टीना लैम को उस खत्ती की जोग्राफिए का, वहाँ की तारीख़ का ज़्यादा इल्म था मुकाबलतन। और ये ऐसा नहीं था कि हमने उसको यकसर उसी को पिक किया था, लेकिन 2-3 राइटर्स ने इस काम के लिए हमारे साथ रब्ता किया था, और फिर जब उससे हमारी बातचीत हुई तो हमें वो ज़्यादा अच्छी लगी कि हाँ, ये को अतरशिप जो है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेगी। बाकी किताब में जिस तरह तुरपेके कहते हैं, ये खुदा की किताब नहीं है, हमारी किताब है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो लोगों को पसंद ना हो, लेकिन ये बात है कि मिसाल के तौर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीस बी अपॉन हिम ना लिखना, ये सरासर पब्लिशिंग की गलती है। ये अमदन कस्तन कतन नहीं हो सकता। या दूसरी ऐसी चीज़ें जिसमें एक आध जुमला ऐसा शामिल किया गया हो जिससे कोई और मानी। देखिए, हमें हमारे सामने ये था कि हमने ये भी, और ये आपने फिल्म भी देखी, हम इस वी आर बाउंड टू बी ऑनेस्ट टू हिस्ट्री। हमारे साथ जो कुछ हुआ था स्वात में, और जो कुछ हो रहा था, और जो चीज़ें वहाँ पर थी, और जो मेरी ज़िंदगी थी, उसके बारे में वो एक हमारे इल्म के मुताबिक वो एक सच्ची कहानी है। हम जो है, मैं आपको बता दूं, एक तो मुखालफत बराए मुखालफत होती है। ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई और मलाला यूसुफज़ई, अगर आप भी ज़मज़म से गुस्ल करके कुरान पाक की तफसीर भी लिखे ना, हमें कोई माफ़ नहीं करेगा। जब आप ये ठान लेना कि मैंने इस शख्स की मुखालफत करनी है, इसका रास्ता रोकना है, ये जो काम कर रहा है इस पर उंगली उठानी है, वो तो अलग बात है। बाकी वो खुदा की किताब नहीं है, इंसानों की किताब है। लेकिन हमने अपने तौर पर कोशिश की है कि ये एक ट्रू पिक्चर हो। हम किसी को खुश नहीं करना चाहते थे उस पर, ना किसी को खफा करना चाहते थे, लेकिन जो कुछ हुआ था उसी को लिखा है। बनने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और किस मकसद के लिए, किसके साथ मिलके ये फ़िल्म बनाई? फिल्म जो है, मकसद इसका ये मैं भी आपको बता दूं कि ये हमारी फैमिली की कहानी है, लाइफ स्टोरी है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा ममालिक में ये तो पता है कि जब इनका नाम आता है मलाला द गर्ल हु वाज शॉट, इन्होंने न्यूयॉर्क में यूएन के स्पीच से पहले एक महफिल में तकरीर की, मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी आंखों में आंसू आए कि आई डोंट वांट टू बी नोन एज अ गर्ल who was shot. I want to be known as a girl who fought for her rights. ये फिल्म ये दिखाता है कि इस लड़की पे हमला क्यों हुआ। ये कोई हादसा था कि कोलेटरल डैमेज थी किस पे? नहीं, इसकी एक पीछे तारीख थी, न सिर्फ इसकी बल्कि इसके वालिद की भी, इसकी फैमिली की भी। दूसरी बात ये कि लोगों ने इनको सिर्फ यूएन में देखा है, क्वीन के साथ देखा है, या कहीं और नॉर्वे में देखा है। इनकी जो घरेलू ज़िंदगी है कि गैर मामूली कामों के लिए आपको कोई तीसमार खान नहीं बनना चाहिए। आम लोग भी गैर मामूली काम कर सकते। मलाला फंड्स के ज़्यादा मुस्तहिक
شانگلہ، سوات، باجوڑ اور محمد ایجنسی وزیرستان وغیرہ کے لوگ ہیں یا کہ دنیا کے کسی اور ملک کے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا صافی صاحب. اور ساروں میں بچے ہیں، ساروں میں بچے اور بچوں کی تعلیم. ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہم جب بورڈ میں بیٹھے اپنے فنڈ کے بورڈ میں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 2-3 ہم نے بنیادی اور اصولی فیصلے کیے. اس میں یہ تھا کہ فنڈ کا جو فنڈ ہے، ایکچوئل جو فنڈ ہے، اس کا 60% جو حصہ ہے وہ پاکستان میں خرچ ہوگا. پھر پاکستان میں ان علاقوں میں خرچ ہوگا جن کو ضرورت زیادہ ہے، مثلا فاٹا ہے، پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، جنوبی پنجاب ہے، سندھ کے بعض علاقے ہیں، اندرونی سندھ کے اندرونی سندھ کے بعض علاقے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ نوبل پیس پرائز کے جتنے بھی پیسے تھے یا دوسرے پرائزز کے، وہ ان کے اکاؤنٹ میں بھی آ سکتے تھے، لیکن وہ سارے ان پروجیکٹس کو گئے ہیں جو ہمارے سوات میں اور شانگلہ میں ہیں. ہم اس کی پروفائل وہ پبلسٹی نہیں کرنا چاہتے، اور اس کی وجوہات آپ میرے سے زیادہ اچھی طرح جان سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی زندگی محفوظ ہوں، اور خدا نخواستہ میں اس دن کے انتظار میں ہوں. میں وہ ایسا نا، میں سوات میں تھا جب ہماری آئی ڈی پیز تھے ہم، اور پھر جب ہم واپس چلے گئے تو میں نے مرغزار میں ایک دکاندار سے پوچھا، میرا دوست تھا، کہ امن آ گیا ہے، آپ تو بہت خوش ہوں گے، ہم سب بہت خوش ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو امن؟ اس نے مجھے زبردست جواب دیا کہ نہیں، مجھے یہ امن، میں اس کو امن ابھی نہیں مانتا. میں نے کہا تم امن کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ مرغزار میں اور منگورا کے سڑکوں پہ میں یہ جو وائٹ پیپل ہیں نا، یہ آسٹریلیا اور امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کو لوگوں کو نہ دیکھو نا، میں نہیں مانتا اس امن کو. ملالہ والد صاحب نے جو کچھ کہا سب درست کہا. تو میں نے بات نہیں مکمل کی نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم جیسے ایجوکیشن ایکٹیوسٹ اور بہت سارے اور لوگ جب تک وہ اس ملک میں جا کے آزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کیسے باور کرا سکتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے؟ اور جب میں اپنے پروجیکٹ کا، میں نیکی کا کام کرتا ہوں، لوگ بدی کر کے وہ کہتے ہیں نا تم تراک سے گھومتے پھرتے ہیں، اور میں اسکول کو چھپائے رکھتا ہوں، کیا یہ دکھ کی بات نہیں ہے؟ ملالہ، یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے، جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے، ان کی کون سی چیز آپ کو بہت اچھی لگی اور کون سی چیز بہت بری لگی؟ تو جب میں یو کے میں آئی تو یہاں پر وہ ٹریفک سسٹم بہت اچھا تھا. مجھے تو پہلے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ لوگ کس طرح ٹریفک رولز کو فالو کر سکتے ہیں، تو وہ بھی بہت ایک سرپرائز تھا. اس کے علاوہ یہاں پر اسپیشلی یو کے میں، ہر ایک ملک جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے ویسٹرن ورلڈ میں، لیکن یورپ اور یو کے میں یہاں کے لوگوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. جو سٹیزنز ہیں ان کے رائٹس ہوتے ہیں، ہیلتھ سروس ہے یا ایجوکیشن ہے، بہت زیادہ سپورٹ دیا جاتا ہے. جب آپ کمپیئر کریں ہمارے ملک کے ساتھ یا دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ، تو بہت ہی یعنی ایک اچھے دور سے اچھے جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت اچھی ہے ان کمپیریزن. اس کے علاوہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ پالیٹکس کے اس فیلڈ میں جب ہم دیکھیں تو ان ممالک کی ایجوکیشن میں سپورٹ کی بہت زیادہ کمی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ اور بھی سپورٹ کریں گے. جب ہم کیمپین کرتے ہیں باہر دنیا میں، تو وہ کیمپین لوگوں کو اس طرح لگتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں بھی یعنی 300-400 اسکول نہیں بنائے تو ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں، اور نہ ہمارے پاس اتنی فنڈنگ آتی ہے. ہم تو پیسے آٹومیٹکلی جنریٹ نہیں کر سکتے. آپ فنڈنگ سے، آپ کو لوگ فنڈ کرتے ہیں، آپ کے پاس ایوارڈ سے پیسے آتے ہیں، آپ اس سے ہی بنا سکتے ہیں، اسکول بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس سے پروجیکٹس بھی کر سکتے ہیں. تو نوبل پیس پرائز سے جو انعام کے جو پیسے تھے یا اور پرائزز تھے یا لوگوں نے جو ڈونیشنز کی، ہم نے اس سے پاکستان میں 5-6 پروجیکٹس کیے ہیں ابھی تک سوات اور شانگلہ میں. اس کے علاوہ ہم نے نائجیریا میں جو بچوں کو بوکو حرام نے کڈنیپ کیا تھا، ان میں سے تقریباً 30 بچہ جو ہے وہ دے اسکیپ فرام دا ابڈکشن، اور ان بچوں کو پھر لوگ انٹرویو کرنے گئے لیکن کسی نے ان کی تعلیم کے بارے میں نہیں سوچا. تو پھر ہم نے ان کو اسکالرشپس دی ان 30 بچوں کو. تو آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے پاکستان کے ہے یا نائجیریا کے ہے، بچہ تو بچہ ہے اور تعلیم ان کا بنیادی حق ہے. یہ تو حکومت کو معاملہ ہے. مغربی سوسائٹی میں جو معاشرہ ہے، یہاں کا جو کلچر ہے، اس میں اچھی چیز کیا لگی اور بری چیز کیا لگی؟ یہاں پر تو بہت زیادہ چیزیں اچھی ہیں. یہاں پر کلچرل
رسپیکٹ ہے اور بہت حد تک، اور ایجوکیشن سسٹم مجھے کافی اچھا لگا کہ بچوں کو وہ انکریج کرتے ہیں کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ سیکھے، کریٹیو رائٹنگ سیکھے، کیونکہ ہمارے ملک میں مجھے لگا کہ وہاں پر کریٹیکل تھنکنگ کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اور شروع بھی نہیں ہوتا ایک سٹیج تک۔ یہاں پر جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کہتے کہ یہ اس طرح تھا، آپ کو مختلف سورسز دیتے ہیں، کتابوں سے اسکرپٹ لے آتے ہیں کہ ایک شخص نے اس طرح کہا ہے، دوسرے شخص نے اس طرح کہا ہے، یا ٹھیک ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان میں تو ہمیں یعنی ایسے یاد کرنا پڑتا تھا کہ یہی سب کچھ ٹھیک ہے، اور اس طرح لگتا ہے کہ خدا نے سب کچھ بس نازل فرمایا ہے اور ان معاشرتی علوم کی کتابوں میں، اور یہی بالکل حقیقت ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو یعنی وہ انسانوں کی لکھی ہوئی چیزوں کو یا انسانوں کی کہی ہوئی چیزوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کی بالکل، یعنی اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، یہ حقیقت ہے اور آپ یہ بالکل یعنی پرووڈ ہو چکی ہے۔ ہسٹری تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ دوسروں کی رائے کو اس وقت کے میں جتنے لوگوں نے بات کیا آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اسی پھر آپ کنکلوڈ کر جاتے ہیں کہ ہاں یہ چیز اس طرح بھی ہو سکتی تھی اس وجہ سے۔ تو کافی مجھے مختلف لگا یہاں ہسٹری کو پڑھنے میں۔ تو کریٹیکل تھنکنگ بہت ضروری ہے ہمارے ملک میں، تاکہ لوگ میڈیا میں جو وہ سنتے ہیں، نیوز پیپرز میں جو پڑھتے ہیں، کتابوں میں جو پڑھتے ہیں، تاکہ اس کو اب تو میڈیا میں ڈائیورس اوپینین، آپ نے اگر پاکستانی ٹاک شوز دیکھی ہوئی ہوں تو اس میں تو روزانہ 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کی ایک اوپینین ہوتی ہے، دوسرے کی دوسری، تیسرے کی تیسری، چوتھے کی چوتھی، تو وہ اس میں جو ڈائیورسٹی تو آ رہی ہے نا۔ ڈائیورسٹی بہت اچھا ہو رہا ہے کہ یعنی میڈیا کا اپروچ بڑھ رہا ہے اور اویئرنیس، اور بھی بہت کام ہونا چاہیے تاکہ تعلیم کے بارے میں آگاہی آ جائے، اور جو نیوز پہ بہت زیادہ کیمپین ہوتے ہیں کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو الف بے پہ یقین رکھنا ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایسے کیمپینز جاری ہے ابھی میڈیاز پر کہ تعلیم کو کے حوالے سے آگاہی لائی جائے۔ لیکن اس کے علاوہ میں بچوں کی بات کر رہی ہوں، جو بچے اسکول جاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، کہ ان میں کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی آنی چاہیے۔ جب وہ میڈیا پہ 4-5 لوگوں کو سنتے ہیں، ان کی مختلف رائے ہوتی ہے، تو وہ کس طرح جج کریں گے ان کی ویوز کو، کس کو ٹھیک سمجھیں گے، کس کو غلط سمجھیں گے، کیا ریزنز وہ لیکن یہ جو وہ تو ہمارے ہاں تو ادھر تو ڈائیورس اوپینین ہوتی ہے نا، ادھر تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ جب کبھی آپ ٹی وی پہ دیکھتی ہیں تو غصہ نہیں آتا ہمارے ٹاک شوز میں؟ یہ تو پتہ ہے مجھے نہیں پتا کس طرح جھگڑے کرتے ہیں، کیونکہ میں تو جھگڑے صرف ان دونوں کے ساتھ کر سکتی ہوں، عطل کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، اور تو مجھے وہ اور وہ بھی تو گپ شپ کی لڑائی ہوتی ہے نا، ادھر تو سیریس جی ہاں، وہ تو سیریس لڑائی ہے۔ لیکن اچھا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو سنیں۔ اب جب بھی اگر میری ایک اوپینین ہوتی ہے تو میں ہمیشہ ایک پل کے لیے رک جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اگر میں اس دوسرے سائڈ پہ ہوتی تو میری کیا رائے ہوتی، اور اس کی وجہ سے جب آپ دوسرے کی رائے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ تھوڑے سے پرامن ہو جاتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ ان کی ہی تھیوری کو، ان کی ہی ویوز کو قبول کریں۔ اچھا ملالہ، یہ اتنی جینون اور دانشورانہ گفتگو اور اتنے پختہ خیالات یہ اب کہاں سے لیتی ہیں؟ باپ سے سیکھی ہیں، کتابوں کو پڑھتی ہیں، اساتذہ سے؟ آپ کا سورس کیا ہے؟ میں تو ابھی بھی سیکھ رہی ہوں ہر دن، اور میں تو یعنی میں خود کو پرفیکٹ ابھی تک نہیں سمجھتی، اور انسان تو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو ابو سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، امی سے بہت کچھ سیکھا ہے، حوصلہ، ہمت، اور کیا بہت۔ نہیں، ان سے تو یہ چیزیں سیکھی ہیں، یہ جو انالیسز ہے، یہ جو ورلڈ پولیٹکس پہ، ایجوکیشن سسٹم پہ اور ان چیزوں پہ یہ جو نظر ہے، یہ تو ایک بڑی مطالعے اور مشاہدے کے بعد آتی ہے نا، اور بڑی ایک پختہ عمر میں سامنے آتی ہے۔ آپ کیا کتابیں کون سی پڑھتی ہیں اور کس طرح کی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں تو اس وقت A Thousand Splendid Suns بائی خالد حسینی وہ کتاب پڑھ رہی ہوں، اور بہت خوبصورت طریقے سے وہ کہانی بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک افغان بچی کی زندگی گزرتی ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے بہت ہی کم عمر میں۔ اور اس کے علاوہ میں نے یعنی کوئی وہ اسٹڈی نہیں کی کہ آپ فلاسفی کی کتابیں پڑھیں بہت زیادہ اور انالیسس کی کتابیں پڑھیں۔ اسکول ہی سے جتنا میں نے اپنے ابو خوشحال اسکول میں پڑھا، یا یہاں پر UK میں جتنے اسکول سے پڑھا وہاں سے سیکھا ہے، ٹیچر سے سیکھا ہے، اور جب بھی میں کسی سے ملتی ہوں میں ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، چاہے ان کی خامیاں ہوں یا خوبیاں ہوں، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین، ملالہ یوسفزئی، ان کے والد، والدہ اور بھائی کے ساتھ کی خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد۔
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگہ میں. آج کا جرگہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں برمنگم سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملالہ یوسف زئی، ان کے والد ضیاء الدین یوسف زئی، ان کی والدہ تورپکئی اور اطل یوسف زئی. اچھا ملالہ، جس وقت وہ بندہ آپ پہ گولی چلانے کے لیے بس کے اندر آیا، ان سے کوئی مکالمہ آپ کا ہوا تھا، کوئی بات ہوئی تھی؟ اس نے کیا کہا اور آپ نے جواب میں کیا؟ خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ واقعہ مجھے بالکل بھی نہیں یاد، بالکل ایک لمحہ بھی اس کا نہیں یاد. لیکن میں نے اپنی بیسٹ فرینڈ سے پوچھا، منیبہ سے، کہ میں نے کیا کہا، میں نے اس وقت کیا کیا جب وہ بندہ پیچھے آیا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے ملالہ کون ہے. تو میری فرینڈ نے کہا کہ تم نے بس اس کی طرف دیکھا اور اس نے سیدھا اپنی بندوق نکالی، کیونکہ باقی کچھ بچوں نے بھی تمہاری طرف دیکھا اور انہوں نے گولیاں چلائی. اور میں نے پوچھا کہ اس وقت میں روئی نہیں، میں چیخی نہیں، میں نے کیا کیا؟ میری فرینڈ نے کہا کہ تم نے اور کچھ نہیں کہا، لیکن تم میرا ہاتھ بہت زور سے دبا رہی تھی اور پھر تم میری گود میں گر پڑی. اچھا، اگر ان سے گفتگو کا موقع ملتا اور وہ بدقسمت گولی نہ چلاتا، لیکن وہ اس ارادے سے آ چکا ہوتا اور آپ کو بات کرنے کا موقع ملتا، تو ملالہ ان سے کیا کہتی؟ تو یہی کہتی کہ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح میرے ساتھ ابھی اسکول بس میں بچہ بیٹی ہے، میں ایک بچی ہوں اور میرے ساتھ کتابیں ہیں اور اسکول یونیفارم میں ہوں، یہ ہمارا حق ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بچوں کو بھی یہ حق ملے، آپ کو بھی یہ حق ملے کہ آپ پڑھ سکے، آپ لکھ سکے. اور یہ ایک بنیادی حق ہے. آپ کس بنیاد پہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ اور اس کو یہ کہنا کہ ویسٹرن ہے، یہ صرف آپ ایکسکیوز بہانے آپ ڈھونڈ رہے ہیں. کیونکہ اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں علم کی، اس میں تعلیم کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اور یہ تو ہر مرد اور عورت کا بنیادی حق ہے، فرض ہے، نہ صرف حق ہے بلکہ فرض ہے. تو ہم ابھی تک اپنے مذہب کو سمجھ نہیں پائے. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اسلام کیا ہے، میرے لیے اسلام امن کا دوسرا نام ہے، یہ محبت کا دوسرا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچائی ہے. یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ زکوٰۃ دینا، کبھی بھی ہم اس پہ بات نہیں کرتے. ہم بس ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کپڑے ٹھیک پہنو، تمہارا وہ اسٹائل صحیح نہیں ہے. اور جب ہم وہ آؤٹر جو ایکسپیرینس ہے، اس جو اپیرنس ہے، اس کی ہم ججمنٹ کرتے ہیں. مولانا فضل اللہ یا وہ لوگ، ان کے فالوور، جن کے مولانا کے کہنے پہ انہوں نے آپ پہ گولی چلا لی، وہ کبھی آپ کی دسترس میں آئیں تو ملالہ ان کے ساتھ کیا کرے گی؟ میں ریکور ہو رہی تھی اٹیک کے بعد، اور یو این اسپیچ سے پہلے میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں سب سے پہلے ان سے ملوں گی اور ان سے جا کے ایک میٹنگ کروں گی کہ اب کیوں اس طرح کرتے ہیں، کیوں اپنی بندوقیں اٹھائی ہیں، کیوں آپ لوگوں کو مار رہے ہیں. کیونکہ اگر سوچے تو کیوں ان معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہے. پشاور اٹیک کے بارے میں سوچے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ابھی مارے گئے ہیں ان پچھلے سالوں میں. اور یعنی آپ آخر میں آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ اسلام کے نام پہ لڑ رہے ہیں، لیکن مار کس کو رہے ہیں؟ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. تو پوچھوں گی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ آپ جائے اور کسی ایک شخص کو مارے، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے. نہیں تو انتقام نہیں لینا چاہیں گی؟ کس چیز کا انتقام لوں؟ کس چیز کا انتقام لوں؟ کس کے خون کا انتقام لوں؟ کس ماں کو ریپرزینٹ کروں؟ کس بچے کی طرف کو ریپرزینٹ کروں؟ کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. نہ صرف وہ لوگ جن کو ٹارگٹ کیا گیا، بلکہ وہ لوگ بھی جو خوف میں رہ رہے ہیں، جن کی جانوں کو اب بھی خطرہ ہے. اب بھی ان سے کہوں گی، جو بھی دہشت گرد ہے، بوکو حرام ہے یا طالبان ہے، کہ آپ بندوقیں رکھے، آئے بات کرے، کیا مسئلے ہیں، آپ ان کو آئے ہمارے لوگوں کے سامنے رکھے کہ مسئلہ کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہے، آپ کس قسم کی. کیوں وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں. کہاں کی اسلام لانا چاہتے ہیں؟ آپ بات تو کریں، اپنے آرگیومنٹ کو کلیئر تو کریں. اسی ہی سے آپ کی بات کو سنا جائے گا. اگر آپ بندوق اٹھائیں گے، لوگوں کو ماریں گے. لیکن اب تو پاکستان میں کوئی ان سے بات کرنے کو تیار بھی نہیں. کہتے ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، بس ان کا علاج یہی ہے کہ ان سے لڑو اور ان کو مارو. جو بھی کام ہونا چاہیے وہ وتھ سنسیئرٹی ہونا چاہیے. کیونکہ کب تک ملٹری آپریشنز چلیں گے، کب تک کی ڈائلاگس کی بات چلے گی؟ کیونکہ ابھی یہ وقت ہے کہ حکومت
اور فوج وہ ایک ہو جائے، ساری پارٹیاں ایک ہو جائے. لیکن ملالہ کے دل میں کوئی انتقام کا جذبہ نہیں ہے طالبان کے لیے؟ بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے ان کو معاف کر دیا ہے؟ میں نے تو پہلے دن سے ان کو معاف کر دیا میں تھا. نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے دل میں انتقام کا جذبہ کیوں نہیں ہے، تو مجھے یہ جواب اس نے دیا تھا، مجھے بہت عجیب سا لگا تھا، اچھا لگا تھا. کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے مجھے، ان کو یاد ہو گیا نہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھیے انتقام کے لیے نفرت ضروری ہے، اور نفرت سے انسان کو خود بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دل میں ہو کسی کے خلاف. اور جب میں نے اس پہ بظاہر بڑی سادہ سی بات لگتی ہے لیکن اٹس ویری ڈیپ، کہ اٹس ویری نیسیسری نا کہ آپ کسی سے انتقام لے تو آپ کی دل جو ہے یہ نفرت سے بھرا ہو، اور نفرت جب کسی کے دل میں ہو تو اس کو خود بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت ٹارچر ہوتا ہے. میری یہ اسٹرانگ بلیف ہے کہ آپ نفرت کو دل سے نکال دیں. آپ کو بہت تکلیف ہوگی، آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکیں گے، دوسرے کا برا چاہیں گے، آپ کو کبھی بھی خوشی نہیں ملے گی. آپ اپنی اچھائی کا سوچیں، دوسروں کی اچھائی کا سوچیں، دل میں خوشی لائے، دل میں محبت لائے. صرف ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ یہ تھوڑا سا پریکٹس کریں کہ نفرت کو نکالیں، آپ کو زندگی کی ایک خوبصورتی نظر آ جائے گی. بہت خوب. ضیاء الدین صاحب آپ جواب دیں یا ملالہ جواب دے دیں؟ مشکل ہوگا تو یہ جواب دے، آسان ہوگا تو یہ جواب. اچھا، کب ہم لوگ ایکسپیکٹ کریں، کتنے سال بعد آپ کو اور ملالہ کو واپس پاکستان میں؟ سالوں میں تو بتانا مشکل ہے، لیکن ایک دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وقت ملے کہ اس کی اسکول کی سے یہ فارغ ہو. ابھی GCSE انہوں نے کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے ان کا نتیجہ بھی بہت اچھا آیا تھا. 7A+ گریڈ لیے تھے، 3A's لیے تھے، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو یونیورسٹی میں داخلہ اس لیے نہ ملے کہ یہ نوبل لاریٹ ہے یا یہ اس نے اور پرائز لیے ہے، بلکہ اس وجہ سے ملے ہے کہ یہ ملالہ یوسفزئی ہے اور یہ ان کا ریزلٹ ہے، یہ اس کا DMC ہے. تو تعلیم سب سے بہت ہی ضروری ہے کہ ان کی بھی اور بچوں کی بھی تعلیم متاثر نہ ہو ہمارے پاکستان جانے کی وجہ سے. ہم دیکھتے ہیں، اور پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات بھی، حکومت بھی اس قابل ہو جس طرح ہمارا خواب ہے. میں آپ کو کیا بتا دوں، یعنی ایک زمانہ تھا کہ جو ہماری زندگی کی حقیقتیں تھی سوات میں، جس طرح تورپیکے نے بتایا تھا کہ ہماری زندگی بڑی زبردست تھی. آپ کو پتہ ہے جب آپ کے ملک میں آپ ایک ایکٹیوسٹ ہو، آپ لوگوں سے ملتے ہو، آپ کی وجہ سے ایک چینج آتا ہو، اس کی خوبصورتی، اس کا نعم البدل کہیں بھی نہیں ہوتا. تو ہم تو کل جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا، آپ کو پتہ ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے نا وہ ایک شام کی ایک بیل سے 2 بار نہیں کھاٹا جاتا. تو اس حوالے سے ہم اب بالکل مومن ہیں. یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ وہاں پر. اچھا، ایک ہمارے بھی جو پاکستانی مومن ہیں، انہوں نے ماضی میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں، تو اس لیے شک ذہن میں آتا ہے. بہت سارے لوگ آ کے جب ان کو ویسٹ میں کہیں اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ یہیں کے ہو جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ ملالہ کو تو ہر پاکستانی وہاں دیکھنا چاہتے، اس کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ لوگ مستقل ویسٹ کے ہو جائیں؟ جذباتی سی بات کروں آپ کو، پتہ نہیں آپ کو کیسے لگے گی، بری نہ لگے لوگوں کو بھی، ہمارے ہم وطنوں کو بھی. یہ پاکستان کے لوگ سن لیں، ضیاء الدین یوسفزئی، ملالہ یوسفزئی، تورپیکے یوسفزئی، خوشحال خان اتل خان، they will be forever Pakistanis, forever Pakistanis. ہمارے پاسپورٹ پاکستان کے ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. خدا نہ خواستہ، پھر خدا نہ خواستہ، پھر خدا نہ خواستہ، 1000 بار خدا نہ خواستہ اگر ہم پاکستان کے نہیں ہو سکیں گے تو پھر شاید میں یورپ کا نہیں، امریکہ کا نہیں، افغانستان کا وہ لے لوں گا، جو کہ ایک بہت غریب سا ملک ہے لیکن میرے ہمسائیگی میں ہے. کم از کم وہاں ہمارے قوم کے لوگ رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. میں افغانستان کا لے لیں گے لیکن کسی اور ملک کا سٹیزن شپ نہیں لیں گے. ملالہ، آپ کے ذہن میں تو کبھی یہ خیال نہیں آیا ہے کہ آپ پرماننٹلی ویسٹ میں سیٹل ہو جائیں؟ نہیں، جس طرح کہ امی نے بتایا کہ ہمیں کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا اپنا وہ کہ ہمیں یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ بس 2-3 سال ہے اور پھر ہم انشاءاللہ واپس جائیں گے. اور میرا ایک بہت ہی اسٹرانگ ایمبیشن ہے کہ اپنے ملک جاؤں اور اپنے
ملک کو بہتر بناؤں. ہمیشہ سے یہی خواہش ہے. جو کیمپین میں نے سوات میں شروع کی تھی اس کو وہاں پر ہی جاری رکھوں اور ایک اچھا پاکستان دیکھنا میرا خواب ہے. وہاں کے ہر بچے کو تعلیم ملے, یہی میرا خواب ہے. تو آپ کس طرح کنٹریبیوٹ کریں گی؟ پولیٹیشین کی حیثیت سے, ٹیچر کی حیثیت سے, اکانومسٹ کی حیثیت سے؟ پولیٹیشینس کے تو بہت وقت باقی ہے, کیونکہ آپ 35 سال کے جب ہو جاتے ہیں تبھی آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. تو لیکن بہت کچھ کرنا ہے. فنڈ کے تھرو انشاءاللہ پروجیکٹس بھی کریں گے. اور یہ آپ کا بھی یہی کمٹمنٹ ہے کہ کسی اور ملک کی سٹیزن شپ نہیں لیں گی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ہمیشہ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں, بلکہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں, کہ دیکھیں ہمیں تانے نہ دو. آپ کو نہیں پتا کہ ہم کس قیامت سے گزرے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ 1 سال بعد بھی جب ان کو نوبل پیس پرائز نہیں ملا, طالبان نے نوبل کمیٹی کو کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, اور اگر یہ دوبارہ پاکستان آئے گی وی ول کل ہر. آپ ہمیں تو تانا دیتے ہیں کہ ہم آ نہیں سکتے, ہم بھاگ گئے ہیں. لیکن آپ میں یہ حوصلہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو 2 سطریں لکھ کے, 2 لکیریں لکھ کے ان کی زندگی کی مذمت کر سکیں. آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے کہ آپ آؤ, یہ آپ کا ملک ہے, آپ کے دادا پردادا آپ کی نسلوں کا ملک ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے سوات میں کسی کو تو مارا نہیں ہے نا. کیا اپنی رائے کا اظہار کرنا غداری ہے؟ کیا حب الوطنی کی تعریف بھی ہمیں کچھ لوگ دیں گے کہ اگر آپ انہی معیاروں پہ اتریں گے تو آپ حب الوطن ہیں, اگر آپ کی رائے مختلف ہے تو آپ معتوب ہوں گے؟ میرا ان سے سوال ہے کہ آپ اتنا حوصلہ تو کریں نا کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو, کہ آؤ اپنے ملک میں آؤ, یہ آپ کا ملک ہے. اصل میں یہ جو لوگ اس طرح کے تانے دیتے ہیں اور تنقیدیں کرتے ہیں, اس کی بنیاد بھی بزدلی ہوتی ہے. وہ ملیٹنٹ کو خوش کرنے کے لیے ان کے خوف سے جو ہے اس طرح کفر کے فتوے بانٹتے ہیں. سلیم صاحب میں اس لیے یہ کہتا ہوں نا کہ کمزور معاشرے جو ہوتے ہیں وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کمزور معاشرے ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ مظلوم کا نہیں پوچھتے. میں اپنے آپ کو مظلوم کا کبھی نہیں کہوں گا, کیونکہ آئی ڈس لائک دس ورلڈ, اور ہم وکٹم نہیں ہے, فائٹر ہے. ناظرین, ملالہ یوسفزئی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ یہ اسپیشل جرگہ کنٹینیو کرے گا, لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ملالہ یوسفزئی اور ان کا اہل خانہ. ملالہ, طالبان کو تو آپ نے نصیحت کر دی, اب اوپر سے نیچے آتے ہیں. ورلڈ لیڈر کو آپ اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں, جو دنیا کے لیڈر ہے اس وقت دنیا کو چلانے والے ہیں, ان کو آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں؟ وہی پیغام دوں گی جو UN میں دیا تھا یا نوبل پیس پرائز کی موقع پر دیا تھا, کہ کوئی بھی ورلڈ لیڈر یہ نہیں چاہے گا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسکول نہ جائے یا ان کے بچوں کو صرف پرائمری ایجوکیشن ملے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں آگے جائے, کمپلیٹ ایجوکیشن ہے, یہاں تک کہ یونیورسٹیز جائے. تو جو دوسرے باقی جو اس دنیا کے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچے, ان کی تعلیم کو اہمیت دے, اور اس ملک اور اس دنیا میں امن لانے کی کوشش کرے. امن بہت ہی خوبصورت چیز ہے, اور ہم سب کو امن اور تعلیم اور خوشحالی کی ضرورت ہے. اور جو ورلڈ لیڈرز فیصلے کرتے ہیں اس سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو ابھی ضرورت یہ ہے کہ ورلڈ لیڈرز ایک ہو جائے, ایک ساتھ کھڑے ہو جائے, اور اس کے لیے ہم جو عوام ہے, ہم جو لوگ ہیں, ان کو ایک کھڑا ہونا ہوگا, اور ہمیں اپنی آواز ان تک پہنچانی ہوگی. اور میں پاکستان کے جو لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, جو ہماری یوتھ ہے, ہم تو بہت خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی یوتھ پاپولیشن ہے, جس سے بہت امید ملتی ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا. یوتھ سے کہوں گی کہ وہ اپنے معاشرے میں آگاہی لائے. اگر آپ کے معاشرے میں یا گلی میں ایک بھی بچہ اسکول نہیں جاتا تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے. جب بھی میں نے اپنے گلی میں ایک بچی کو دیکھا کہ وہ اسکول نہیں جا سکتی, میں اپنے ابو سے ہمیشہ کہتی کہ یہ بچے کیوں اسکول نہیں جا سکتی, آپ ان کو اسکول میں داخل کرائے. تو ابو ان کو فری داخل کراتے تھے اپنے اسکول میں. تو اب بھی اس طرح سٹینڈ لے, چھوٹے لیول پر ہو, کسی بھی لیول پر ہو, اب بچوں کی تعلیم کے لیے بولیں, ان کے لیے کام کریں, اور اسی طرح تبدیلی آئے گی. اب جو چھوٹے چھوٹے ایکشنز لیتے ہیں آپ خود اس تبدیلی کا حصہ بن جاتے ہیں.
یہ تو آپ کا بڑوں کے لیے پیغام ہوا. جو پاکستان میں لاکھوں ملالائیں ہیں جو اب بھی سوات میں، سندھ میں، بلوچستان میں، باقی جگہوں پہ یا پڑھ رہی ہیں یا پڑھنے سے محروم ہیں، ان بچیوں کے لیے آپ کا پیغام اور میسج کیا ہے؟ تو اپنی ساری بہنوں سے یہی کہوں گی کہ خود پر یقین رکھیں، بلیو ان یور سیلف. اور آپ کی آواز میں بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے. جب میں ڈائری لکھ رہی تھی BBC کے لیے یا جب اس وقت بول رہی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آواز پہنچ بھی سکتی ہے. کچھ لوگ اس آواز سے ڈر بھی سکتے ہیں کہ وہ آئیں اور ٹارگٹ کریں مجھے اور ہماری فیملی کو. لیکن اس وقت سے مجھے اندازہ ہوا کہ جب آپ آواز اٹھاتے ہیں تو اس کی بہت طاقت ہوتی ہے. کسی بھی بندوق یا کسی بھی کلاشنکوف سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اپنی آواز پر یقین رکھے، اور جو بھی آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا آپ کو اب کسی بھی معاشرے میں کسی چیز کا شکار ہو جاتا ہے، آپ کو بولنا چاہیے. ہمیشہ بولیں، ہمیشہ اس کو ہائی لائٹ کریں. میاں نواز شریف کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ہمیشہ کوئی گران یا کوئی کمپلیکیٹڈ سا کوشچن نہیں ہو تو پھر آپ کا شو نہیں ہوتا. یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے. آپ ملالہ میاں نواز شریف سے کیا چاہتی ہے، ان کے لیے پیغام کیا ہے؟ تو یہی کہوں گی کہ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اکانومی پر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، کہ ملک کی ترقی چاہتے ہیں کہ ملک بہت بڑا ملک بنے گا. لیکن جو اہم چیزیں ہیں جو اکانومی کو بھی ٹھیک بنا سکتی ہے، جو ملک کو بھی اچھا بنا سکتی ہے، وہ ہے تعلیم، وہ ہے لوگوں کی حقوق. اگر ایک شخص اس کے پاس ہسپتال نہیں ہے، اس کے معاشرے میں اسکول نہیں ہے، بنیادی سہولیات نہیں، آپ کس طرح ایک ترقی کا سوچ سکتے ہیں؟ جب آپ کی 5 to 7 ملین بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جا سکتے، آپ کس طرح ایک ترقی یافتہ ملک کا سوچ سکتے ہیں؟ آپ بچوں کو تعلیم تو دیں، بچوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو بنیادی سہولیات. اور راحیل شریف کے لیے ملالہ کا پیغام؟ پہلے تو شکریہ آپ کے سپورٹ کا، کہ اور آپ امید ہے کہ پاکستان کی جو جمہوری مضبوطی ہے، پاکستان کی جو معاشی مضبوط ہے، اس میں کردار ادا کریں گے. اچھا، کچھ لوگ ان کو پیغام دے رہے ہیں، ان کو تلقین کر رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ کیجیے مارشاء اللہ لگاؤ. ملالہ ان کو کیا کہتی ہے؟ مارشاء اللہ نہ لگاؤ. جمہوریت کو اسٹرانگ بناؤ. اصل میں لوگ بہت زیادہ چیزوں کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. میں نے UK میں یہاں تک بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے، کہ میرے ابو نے بھی پوچھا ہے کہ آپ کے ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتہ. امریکہ میں پوچھے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتہ. ہمارے ملک میں پوچھے تو لوگوں کو وزیر اعظم کا ان کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کا پتہ ہوگا. لیکن یہاں کے وزیر اعظم لوٹ کسوٹ بھی نہیں کرتے نا، ہمارے ہاں تو ادھر پولیٹیکل. اصل میں جو ماضی میں جو بھی ہوا وہ ہوا. اس وقت جو نئی آرمی چیف ہے ان کو تبدیلی لانی چاہیے، ان کو جمہوریت کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور ہم ان کے سپورٹ کو بھی اپریشیٹ اچھا، وہ تبدیلی والے عمران خان کے لیے ملالہ کا پیغام؟ تو تبدیلی تعلیم سے آ سکتی ہے، تبدیلی لوگوں کو ان کی بنیادی سہولیات دینے سے آ سکتی ہے. خیبر پختونخوا میں جس طرح ان کی حکومت آئی ہے، وہاں پر جب وہ اقدامات لیں گے، جہاں پر وہ جو ریئل تبدیلی لائیں گے، اس سے پھر جب وہ نیکسٹ الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو پورے ملک کا سپورٹ ان کو تو دھرنوں سے تبدیلی نہیں آ سکتی؟ وہ تو دھرنوں سے لانا چاہتے ہیں. انہوں نے تو ٹرائی کیا. آپ سمجھتی ہیں دھرنوں سے تبدیلی نہیں آ سکتی؟ انہوں نے تو پہلے کیمپیننگ بھی بہت کی، دھرنا بھی ٹرائی کیے، لیکن اصل میں جب آپ کے ساتھ اسٹرانگ ریزنز ہوتے ہیں تب آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ صرف یہ کہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو اسٹرانگ ریزن ہے، لیکن وہ تو اور پارٹیز بھی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا. لیکن جب آپ یہ بات کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک میں ان مسائل کو حل کیا جائے، تعلیم کو لایا جائے، جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، سوئیگیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کر دے، تب آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک عام بندے کا دھاندلی سے کیا کام؟ ایک عام بندے کو تو وہ بنیادی سہولیات چاہیے. چلو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کوئی پیغام دے دیجئے. ان کے لیے تو بس یہی کہوں گی کہ بس ساری پارٹیوں کے ساتھ ایک ہو جائے. اور وہ تو ہیں بھی سب کے ساتھ ایک. زرداری صاحب کی حکومت میں بھی تھے، نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں، میں آپ بھی. ٹھیک ہے. ہاں، ان کے لیے تو اور زرداری صاحب کے لیے اور بلاول بھٹو کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کی پارٹی کو اب مضبوط ہونا ہوگا، ایک ہونا ہوگا. اور ایک پارٹی تب کامیاب ہوگی جب آپ یقینی بناتے ہیں کہ پارٹی کا جو ہر لیڈر ہے اس کی رائے کو توجہ دی جاتی ہے. اور یہی پارٹی کو ایک رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور جب پارٹی میں
کانفلکٹس آ جاتی ہے تو پھر وہ پارٹی مضبوط نہیں رہتی. اور جن کی حکومت میں آپ پہ حملہ ہوا اسفندیار ولی خان صاحب، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ خیر ابھی تو ان کی حکومت نہیں ہے، لیکن یہی پیغام ہے کہ اب ہم اگر پختون لوگوں کو دیکھیں تو کانفلکٹس بہت زیادہ ہے، سب گروپس میں ڈیوائڈ ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی تیسری پارٹی، لیکن پارٹی کے علاوہ سارے پختونوں کو ایک کرنا ہوگا. کسی بھی پارٹی کی بنیاد پہ اسفندیار ولی تمام پارٹی لیڈر سے کہوں گی کہ آپ اس ملک کو ایک کرے. جو لوگ پشتون ہیں یا پنجابی سندھی ہے، سب کو اپنی کلچر پہ، سب کو اپنی نیشن پہ، قومیت پہ فخر ہونی چاہیے، اور سب کو پھر مل کے اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک ملک میں رہے، ان کو امن سے رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو کلچر کو رسپیکٹ کرنا بھی اور اس کو سیلیبریٹ کرنا. چلے اب سب کا سلسلہ چل پڑا ہے تو آپ اگر خفا نہ ہو تو ایک پیغام الطاف حسین صاحب کو بھی دے دیجیے. ان کو پاس جا کے دے دیں گے، وہ تو یہاں رہتے ہیں. ہاں وہ تو وہ تو لنڈن میں ہے نا. ملاقات تو نہیں ہوئی کبھی ان سے؟ نہیں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اگر ہوئی تو کیا کہیں گی آپ ان سے؟ یہی کہوں گی کہ کراچی میں اگر پشتون اور ہمارے جو اردو بولنے والے مہاجر، جی ان کو ایک ہونا چاہیے. اسی طرح ہی کراچی جو وہ روشنیوں کا شہر بن سکتا ہے. آخر میں کچھ ہمارا بھی محاسبہ کر لے، پاکستانی میڈیا سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ نصیحت ہمیں بعد میں کریں گی، پیغام بعد میں دینا، پہلے شکایت بتا دیں. شکایت تو خیر بہت سارے ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہائی لائٹ کروں گی کہ جتنا بھی آپ تعلیم کے بارے میں اویئرنیس لا سکتے ہیں اور پیرنٹس کو انکریج کر سکتے ہیں، بچوں کو انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ تعلیم کو اہمیت دے، اتنا ہی اچھا ہوگا. اور جو ہم کیمپین چلاتے ہیں کہ معاشرے میں آگاہی آ جائے، اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے کہ پروگرامز ہو تعلیم کے بارے میں. اور جس طرح کی جیو نیوز پہ آتا ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو الف بے پہ یقین رکھتے ہیں، اس طرح کی ایک اور بھی موٹیویشنل پروگرامز ہو کہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے تعلیم بہت اہمیت رکھتا ہے. نہیں، یہ تو آپ نے ہمیں نصیحت کی نا کہ ہم کریں. اس وقت غلط ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے تو میڈیا کے درمیان جو کانفلکٹ تھا، اور چینلز کے درمیان ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنا، آپ نے یہ کیا، اس چینل نے یہ کیا، ہم نے خبر پہلے شائع کیا، آپ نے دوسرے، اس سے کیونکہ جو ایک عام ویور ہوتا ہے ٹی وی کا، وہ کہتا ہے کہ اچھا چلے آپ نے پہلے شائع کیا، آپ نے دوسرے نمبر پر، تو میرا کیا؟ ہم تو صرف نیوز چاہتے ہیں، ہم تو صرف آگاہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کو بلیم کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، اس سے لوگوں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، میڈیا کا جو پورا ٹائم ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. آپ کچھ اچھا کرے، اس ایک ہو جائے، اور آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے، اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس پوٹینشیل کو آپ بہت اسکلفلی اور اچھے طریقے سے یوز کریں. تو خود تو آپ اور اطل ایک نہیں ہو رہے، لڑتے جھگڑتے، اور پورے پاکستان کو کہہ رہے میڈیا والوں کو ایک جی خور ستاسو سویل غختل او آخری پیغام ستاسو هم میډیا ته دا وایم چې جیو نیوز والا د یو دغه مخالف دغه چلی، طالبان مخالفي یا د نور د پالیټیشن مخالفي، نو ایروای نیوز به دا هغه بد وي، دا بل طرف ته به ښه وي. زم چې بد وي نو ټوله میډیا دې ورته بد وي، او چې ښه وي نو ټول دې ورته ښه وي. یاره ستاسو پیغام ډېر مثبت دی. زم ګوره دا اوس بده خبره ده، پکار دی چې ټول ویلی چې دا بده ده. دلته چې یو چینل وي چې دا بده ده، بل وایي دا ښه ده. تورپیکے نے کسی بھی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی نہیں کی ہے، لیکن یہ بڑی سادگی سے بتاتی ہیں کہ میڈیا والے جو ہیں، پاکستانی میڈیا والے جو ہمارے بھائی ہیں، کہ وہ آپس کی مخاصمت میں چھوڑ کر اچھائی کو اچھائی کہے، جو برا ہو رہا ہے سب اس کو برا کہے، جو اچھا ہو رہا ہے اس کو سب اچھا کہے. تاسو پیغام شتا؟ پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جناب ضیاء الدین صاحب، ملالہ یوسفزئی، خصوصاً آپ کا بہت شکریہ.